सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे पाक अफगान डायलॉग्स के हवाले से अहम डेवलपमेंट जो हुई है। दोनों फरीकैन ने जंग बंदी पर इत्तफाक कर लिया है। जॉइंट जो एलामिया आया है इसके मुताबिक दोनों ममालिक ने जंग बंदी को बरकरार रखने और खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद करने के लिए मॉनिटरिंग निज़ाम कायम करने पर भी इत्तफाक किया है। 6 नवंबर को इस्तांबुल में मुज़ाकरात का अगला दौर होगा। दूसरी तरफ पेशावर में फील्ड मार्शल ने कबायली माहिदीन से मुलाकात में 2 टोक पैगाम देते हुए कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है मगर अपनी सरजमीन अफगान से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत और अफगान हुकूमत दोनों पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने के एजेंडे पर हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर हिंदुस्तान ने जुमेरात को अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी की हिमायत का अज़्म जाहिर किया है। पाक अफगान मुज़ाकरात के वक्त इस बयान का मतलब क्या है और क्या मुज़ाकरात के अगले दौर में कोई अहम पेशरफ्त मुमकिन नहीं, साथ ही साथ किस हद तक ये सीज़ फायर जो है ये अब डूएबल लग रही है और जो मैकेनिज़्म तय किया गया है क्या वो भी वर्केबल होगा। इसी पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। एहतशाम साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। ये जो पाकिस्तान की डिमांड्स थी, चूँकि पाकिस्तान बड़ा क्लियर था अपनी रेड लाइंस के बारे में और यहीं पर हम देख रहे थे कि रेजिस्टेंस आ रही थी दूसरी जानिब से और इसी वजह से किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा रहा था। क्या अब पाकिस्तान की तमाम डिमांड्स को मान लिया गया है दूसरी जानिब से और गारंटीज़ क्या हैं इस वक्त, क्या खबरें हैं इससे रिलेटेड? देखिए, हम ना ज़मीनी हक़ाइक़ तो बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि 3 दिन के जो मुज़ाकरात इस्तांबुल में हो रहे थे वो क्लैप्स हो गए थे बाकायदा, और फेलियर का लफ्ज़ तो यूज़ नहीं किया गया किसी तरफ से, लेकिन बहरहाल ये कह दिया गया जी कोई बात नहीं बनी। और आपने देखा कि उसके बाद लास्ट मिनट पे, जैसा कि सब जानते हैं कि हमारे डेलीगेशन को जो एयरपोर्ट पे पहुंच गया था वापस आने के लिए, उनको रोका गया टर्की की तरफ से और कहा गया कि जी 1 दिन और हमें दें, क्योंकि टर्की नहीं चाहता था, जो ख़बरें आ रही हैं कि ये उनके सरजमीन से जो है ना इस तरह वाक़या हो, और वो फेस सेविंग चाहते थे और चाहते थे कि कोई कहीं ना कहीं ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाने चाहिए। आमना वही बातें जो 3 दिन पहले कही गई वो नहीं मान रहे थे। ज़ुबानी तो उन्होंने करार कर लिया, मान लिया, और कि जी ठीक है हमारी सरजमीन जो है ना वो इस्तेमाल होती रही है, अब नहीं होने देंगे। कभी इफ्स एंड बट के साथ, कभी कहते थे कि जी ये एक दफ़ा ये भी बीच में कहा उन्होंने, जो मेरी इत्तला है, कि टीटीपी वाले जो है ना ये तो जिस तरह हमारे लिए मुहाजिरीन हैं, जिस तरह एक ज़माने में हम पाकिस्तान के मुहाजिरीन थे। कभी कहते हैं कि जी हम आपको सामने बिठा देते हैं, आप बातचीत कर लें। लेकिन कल फिर देखा आपने कि आखिरी दिन जो 2 बड़ी ख़बरें इस हवाले से हमने बड़ा शदीद दबाव, क्वाइट डिप्लोमेसी दिखाई सऊदी अरब ने, और सऊदी अरब ने बड़ा शदीद प्रेशराइज़ किया इन्हें। उन्होंने कहा कि भी नथिंग डूइंग, आपका हमारा पहला तजर्बा भी ठीक नहीं है। 93 वाला जब आपको यहाँ बुला के एकॉर्ड किया गया था और आपने खाना काबा में बैठ के उसकी वालेशन की थी, आप लड़ते रहे, लिहाजा हम ज़ाती तौर पे इतना तैयार नहीं थे बीच में आए, लेकिन ये मसला उमा का है और हम क्योंकि हमारा एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ दिफा का हुआ है, लिहाजा हम चाहते हैं कि मसला ख़त्म हो, पाकिस्तान के लिए नए नए फ्रंट नहीं होने चाहिए। अब ना इसमें जो खबर इसके साथ साथ ये भी है कि टर्की ने बड़ा भरपूर हमें सपोर्ट किया। माज़रत के साथ कतर की तरफ से वो सपोर्ट हमें नहीं मिली इस मुज़ाकरात में। उसकी वजह यह है कि आपने देखा टीटीपी का एक बाकायदा एक पोलिटिकल ऑफिस खुला हुआ है वहाँ पे दोहा में, जैसा कि हमास का खुला हुआ है। कुछ हमदर्दियाँ उनकी थी, लेकिन लास्ट मिनट पर जब बहुत शदीद दबाव आया, जब पता चला कि जी 4 और मुल्क भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, चीन और अमेरिका भी कर रहे थे, सऊदी अरब, तीनों बैठ के कर रहे थे कि जी ये मामला जो है ना ये आगे नहीं जाना चाहिए, तो उसको रुकना चाहिए, किसी तरीके से ये मामला हल हो। फिर आपने देखा कि जो मायदा बना है उन्होंने बड़े इफ्स एंड बट के साथ कि जी ये बात जो हम चाह रहे हैं, जो आप पूछ रही हैं कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, मतलब ये बात नहीं आई इसमें, और ये कि जी फ़ाइन होगा, क्या फ़ाइन होगा क्या नहीं होगा नहीं। अब इसकी जो दूसरी बड़ी खबर है हम ना इसकी मॉडलिटीज़ तय करने के लिए, अब ये जो 6 अक्टूबर को हम देखें दोबारा मीटिंग होगी, 6 नवंबर को इसहाक डार साहब 3 नवंबर को वहाँ जा रहे हैं एक बायलैटरल मीटिंग के लिए गज़ा के हवाले से। अब ख़बर यह है कि वो शामिल होंगे एज़ फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे, और अमीर मुत्तकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अफ़गानिस्तान के वो बैठेंगे उसमें, और तवक्को की जा रही है कि कतर और टर्की के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे होंगे। तो बाकायदा तौर पे वो लफ्ज़ यूज़ किया गया कि ये जो मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन मैकेनिज़्म जो है ना इसकी मॉडलिटीज़ किस तरह तय होनी है ये वहाँ तय की जाएगी। तो वहाँ तवक्को की जा रही है कि जी किसी ना किसी तरीके से इनसे अंडरटेकिंग दी जाएगी, यही कि जो पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है
جو لے کے گیا تھا کہ جی آپ کی سرزمین اگر استعمال ہوگی دہشت گردی کے لیے ہمارے خلاف تو ہم پھر بدلہ لیں گے. ایک تو یہ ہوا, یہ بات ہوگی, طے ہوگی, جس میں شامل ہیں. پھر جو آپ بات کر رہے ہیں, ایک اور جس بات نے ان کو تھوڑا بہت جس کو کہتے ہیں سمجھ آئی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, جتنی پوزیشن آف اسٹرینگتھ سے پاکستان نے بات کی, فیلڈ مارشل نے جا کے پشاور میں بات کی, اور پھر کل رات کو آپ نے دیکھا باجوڑ میں جو حاجی امجد سواتی ان کا ایک بڑا جو ڈیزگنیٹ ہوا تھا دہشت گرد UN کے لیے وانٹڈ تھا, وہ مارا گیا. اور پھر ایک اور ان کا ملا مزاحم مارا گیا, ایک بڑا لیڈر تھا. اس کے بعد سے تھوڑا سا ان کو خیال آیا کہ اب پاکستان جو ہے نا یہ ہمارے خلاف ایکٹیویٹی کرے گا, ایئر سٹرائک ہوں گی, جس کا بار بار وقت یہ چاہ رہا تھا افغان وقت کہ جی ہمیں انڈرٹیکنگ دے کہ اب ایئر سٹرائک نہیں ہوں گے. اب یہاں تک تو معاملہ چلا گیا. آخری امپورٹنٹ بات آمنا اس حوالے سے یہ ہے کہ ہماری نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا, ان کے خدشات اپنی جگہ موجود ہیں, ان کے کنسرن موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ اس سے پہلے معاہدہ ہوا, زبانی کلامی باتیں ہوئیں, کئی دفعہ ہمارے لوگ وہاں گئے, مذہبی لوگ گئے, ڈپلومیٹ گئے, ہمارے وزیر گئے, ہر دفعہ جو وعدے کیے گئے پورے نہیں کیے گئے. لہٰذا ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ شاید اس پہ عمل نہیں ہوگا. اس کے لیے آمنا جو نئی اسٹریٹجی, نیا پلان آف ایکشن بنا ہوا ہے کہ وہ جس طریقے سے زمینی اور فضائی طور پہ وہ سب کچھ کریں گے جو پاکستان کی سالمیت کے لیے ریکوائرڈ ہے, وہ آل آؤٹ اس کے حوالے سے جایا جائے گا. وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دعا کی اپنا استنبول کی نیکسٹ میٹنگ میں یہ بھی اسحاق ڈار صاحب بڑے واضح طور پہ کنوے کر دیں گے. جی بالکل ٹھیک. حارث صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ بھارت کی جانب سے بیان آنا یہ تو ایک جو ابھی ماضی قریب میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو معاملات رہے ہیں وہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ بھارت سے ڈوریں جو ہیں وہاں سے ہلائی جا رہی ہیں, اور افغانستان سے جو فیصلے آ رہے ہیں وہ اس میں کس حد تک بھارت کا انفلوئنس بھی ہے. سو سیز فائر پہلے کولیپس کر گئی تھی جو معاملہ تھے سیز فائر کو لے کے مذاکرات, لیکن اس کے بعد ہونا اور ٹرکی کا اس میں بڑا پرو ایکٹیولی کردار ہونا, یہ سیز فائر آپ کو ہولڈ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. یہ معاملات جو پاکستان کے جو ریڈ لائنز تھیں یا پاکستان کی جو ڈیمانڈز تھیں اس کو میٹ کر پائیں گے افغان طالبان اس بار سنجیدگی سے؟ اور یہ بھی کہے گا کہ ترکی اور قطر یہ میڈیشن تو کر رہے ہیں, لیکن یہ امپلیمنٹ کس حد تک انشور کروا پائیں گے؟ دیکھیں آمنہ بات یہ ہے کہ بالکل ان کا 100 پہلے کہ پاکستان نے پیس کی وجہ سے دوبارہ ویلکم کیا ہی ہے, ادروائز ہمارا تو واپس آ گیا. اور انہوں نے افغان طالبان رجیم نے ریکویسٹ کی ہے, ان کی ریکویسٹ پہ ترکی نے اور قطر نے کہا جی کہ آپ اس کو ایک دفعہ اور چانس دیں, وہ ہم نے ان کو دیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اب یہ لٹمس ٹیسٹ بھی ہے ان کا کہ یہ کیسے کرتے ہیں. نمبر 1 لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ آج 31 تاریخ ہے, آج 31 اکتوبر سے 6 نومبر تک اگر ان کی افغان سرزمین سے کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن پاکستان میں کچھ نہیں آتی, دہشت گردی نہیں کرتی, کراس بارڈر ٹیرر نہیں کراس نہیں کرتی, انفلٹریٹ نہیں کرتی, مینس کہ یہ دے آر ٹرائنگ ٹو ریئلی اسٹاپ اینڈ سیز دا بارڈر, ان کو نہیں آنے دیں گے. اگر یہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے دیٹ مینس دے ناٹ سی دیٹ. نمبر 2 لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ جب 6 نومبر کو جب یہ مسودہ سائن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنا کرتے ہیں, اس کے لیے کتنا سیریس ہے. سیریس ہونے کے لیے کہ ایک تو یہ کراس بارڈر ٹیرر نہیں ہونے دیں گے, پلس ان کے خلاف کارروائی کیا کرتے ہیں, کیا یہ ان کے ہائیڈرس کو اڑاتے ہیں, ختم کرتے ہیں, ان کے ایڈمنسٹریشن کیمپ کو ختم کرتے ہیں, ان کے کمانڈر جو انوالو میں یہ انلیگل ایکٹیویٹیز کے خلاف پروسیکیوشن کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں سے پتہ چلے گا کہ افغان انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ طالبان کی رجیم یہ کتنے سنسیئر ہے, اور پاکستان نے یہ اس کو یہ ہمارا بھی یہ. اچھا حارث صاحب ایک چیز میں بھی پوچھنا چاہوں گا آپ سے. حارث صاحب ایک چیز پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. اب یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جہاں پہ حقانی نیٹ ورک اور قندھار گروپ کے درمیان اختلافات بہت زیادہ ہیں اور تیزی سے بڑھ رہے ہیں, وہاں پہ جو مخالف گروپس ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. ابھی جو ناردرن الائنس کے لیڈر ہیں احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے, انہوں نے جس طرح پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے کہ پاکستان کے خلاف ہماری سرزمین استعمال ہو رہی, کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک دباؤ طالبان کے اوپر آیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اندرونی دباؤ بھی آئندہ چل کے کام کرے گا تاکہ یہ بیہیو کریں؟ دیکھیں ان کے اوپر ابھی بڑا پریشر اس لیے ہے کہ دیکھیں ان کی ایلیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے. یہ کتنے عرصے سے 3 سال سے یہ بیٹھے ہوئے, 4 سال سے انہوں نے نہ الیکشن کروائی ہیں, نہ پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ بنائی ہے, نہ ایتھنک بیلنس گورنمنٹ بنائی, نہ ہزارہ ازبک کالج کو نہیں لے کر آئے ہیں. صرف یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد نہ ان کو افغان عوام کی تائید حاصل ہے, نہ ان کو سپورٹ حاصل ہے, نہ قندھاریوں کے سپورٹ حاصل ہے. تو ان کی کھچڑی بھی پکڑی ہے. اور وہ یہ کوائٹ پاسبل کہ اگر یہ پاکستان کے خلاف یہ ابھی معاہدہ کینسل ہوتا تو ایک اندر سے ایک ٹیم
یہ لوگ کھڑے ہوتے اور اس گورنمنٹ کو بھی چینج کرتے اور افغان عوام اپنی مرضی کی حکومت میں انسٹال کر لیں اور وہاں پر وہ ڈیموکریٹک طریقے سے لائیں اور جس کو افغان عوام کی محبت ہو، خیال ہو، ان کی ویلفیئر ہو. دیکھیں نا 3-4 سال میں انہوں نے نہ تو کسی بھی دنیا میں کسی سے سفارتی تعلقات قائم کیے، نہ دنیا نے ایون انڈیا تک نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا. یہ صرف پیسے بٹور رہے ہیں، جیبیں بھر رہے ہیں، ان کو اور عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. اس سے ان کا دل بدن دل متنفر ہوتا ہے. دس از ون آف دا فیکٹر. اور پھر پریشر ظاہر ہے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ اتنی آسائی زندگی گزار رہے ہیں کہ یہ اب جا کے نا یہ دوبارہ تورا پورا میں نہیں چھپیں گے، جا کے چھپ نہیں سکتے، وہاں کی ٹف لائن نہیں گزار سکتے جب شانہ زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ بھی ون آف دا فیکٹرز ہے. سیکنڈ، پاکستان کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے. پاکستان نے اپنے نمبر 1 پوائنٹ سے ایجنڈے سے دے ڈڈ ناٹ موو، انہوں نے کوئی ریلیکسیشن نہیں دکھائی. انہوں نے کہا یہ اٹ ہیز ٹو بی ڈن. نو کراس بارڈر ٹیررزم اگر ہوگی تو پاکستان ول گو آل آؤٹ کینیڈک آپریشن میں، چاہے ہم ایئر اسٹرائک کریں، سرجیکل اسٹرائک کریں یا ہم ڈرون اٹیک کریں. ان کے ایڈم کیمپ اسٹرائک جو. اچھا علی صاحب، یہ انڈیا کا آپ نے ذکر کیا ہے، انڈیا کا آپ کس حد تک دیکھتے ہیں یہ سیٹ بیک ملا ہے جو چاہ رہا تھا کہ جی دونوں مل کے پاکستان کے لیے 2 فرنٹ کھولیں گے، تیسرا تو 5th نیشن وار کا تو پہلے ہی کھولا ہوا ہے. ابھی جس طریقے سے ان کا میڈیا چلانا شروع ہو گیا، تکلیف ہوئی ہے ان کو کہ کیوں یہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہندوستان کی کیا پشیمانی، شرمندگی پیچھے ہٹیں گے، یا یہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ایسے ہی کرتے رہیں گے اور ان کو دوبارہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے افغان طالبان کو ہمارے خلاف؟ دیکھیں یہاں انڈیا میں تو سب ماتم مچا ہوا ہے کہ ان کی ساری انویسٹمنٹ خراب ہو گئی ہے. ان کی جو انہوں نے اسپیڈ ورک کیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اور وہ میرے خیال میں ایک ریئلائزیشن یہ افغان طالبان رجیم میں بھی ہے. دیکھیں انڈیا سے وہ کیا بینیفٹ لیں گے؟ پیسہ لے لیں گے، دیٹس آل. امن، پیس، اس کے بعد پروٹیکشن، لاجسٹکس، ایوری تھنگ از فرام پاکستان. اور پھر دونوں طرف پشتون ہیں، ہمارے رشتے ہیں، دینی رشتہ ہے، کلچرل رشتہ ہے. افغان عوام دونوں طرف پشتونز ہیں. یہ ساری چیزوں کو دیکھا جائے، یہی پاکستان چاہتا ہے کہ بالکل ہم بار بار پیس کو کیوں ٹائم دے رہے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایڈ میزریز آف عوام، یہ افغان عوام کے. جب آپ سرجیکل اسٹرائک کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ڈیمیج ہو جاتا ہے، وہ بھی ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ پیسفل انتقال ہو. افغان عوام کی مرضی کے مطابق اس میں ان کی مرضی شامل نہیں ہے. دیٹ از ہم یہ بات کریں. اور سیکنڈ، پاکستان ہندوستان نے تو اپنا ایک نیا بیانیہ، وہ بتوں کو پوجنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی دارالعلوم حقانیہ، جہاں کے سارے شاگرد ہیں دہشت گرد، دارالعلوم حقانیہ سے دارالعلوم دیوبند تک، وہ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ ہماری سینرجی ڈیولپ ہوگی. یہ کتنی بڑی منافقت ہے ہندوستان کی؟ ان کی ٹوٹل یہی تو ان کو بات سمجھ آنی چاہیے کہ کیا یہ اسلام کے مسلمانوں کے کوئی ہینڈ سے کوئی تعلق ہے. جو وہاں پر لکھتا ہے میں آئی لو محمد، اس کو یہ 4000 لوگوں کو بند کر چکے ہیں. اور یہ جو افغان طالب یہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کو کرتے ہیں، تو پھر آپ خود سوچیں 1000 کلومیٹر دور وہ آپ کا کیسے فارقہ ہو سکتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں اس کے ساتھ پاکستان کو امیڈیٹلی اب ہمیں چاہیے کہ اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل سے کو ٹرمپ بار بار تعریف کر رہے ہیں. ایوری ٹائم ہی پریزز ہم، ہی شوڈ ٹاک ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیں اس وقت یہ ہماری اب یہ جنگ بندی ہو رہی ہے، پرابلم ریزالو ہو رہی ہے، پلیز انڈیا کو رینز ڈالیں، نکیل ڈالیں. یہ جو پاکستان میں پراکسیز کو یوز کر رہے ہیں اور ڈیسٹیبلائز کرنے کو شروع کر رہے ہیں اس خطے کو، اس کو سختی سے منع کریں. ورنہ آپ نے جو کہا تھا نا شروع میں جنگ پانے کے لیے 250% میں ٹیرف ڈالوں گا، تو اب ڈالیں. اور سر امریکہ سے بہتر کیا چائنا کی طرف نہیں جانا پاکستان کا بہتر نہیں ہوگا؟ کیونکہ چائنا کے تو انٹرسٹ بھی ہیں، چائنا کی تو ایک ہم انویسٹمنٹ بھی دیکھ رہے ہیں افغانستان میں. ہم نا اس میں 2 چیزیں، ایک چائنا اور ایک ایران. چائنا اور ایران دونوں سٹیک ہولڈر ہیں. ہم نے ایران کو بھی میکسیمم یوز نہیں کیا. تو پاکستان، ایران، چائنا اینڈ افغانستان، اس کے بعد یہ ہمیں بیٹھنا چاہیے. چائنا کو شوڈ پلے اے میجر رول، اور ایران اس کو چار بار سے اگر انڈیا کو بھی سپورٹ کرتے تو 4 بار سے جائے گی. تو چائنا تو ایران کو اپنی بورڈ لے، کیونکہ ان کا ناردرن لائنس پہ پورا ہولڈ بھی ہے، نارتھ سائڈ پہ پورا ایران کا ہولڈ ہے، ساؤتھ میں پاکستان کے ساتھ ہے پشتون. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اگر ہم بیٹھ کے یہ چیزوں کا اس دوران میں ہم یہ مسئلہ حل کریں تو میرے خیال میں انڈیا کو نکیل ڈالنا سب سے امپورٹنٹ. اگر انڈیا نیوٹرلائز ہو جاتا ہے تو یہ افغان طالبان رجیم آٹومیٹکلی کنٹرول ہو جاتا ہے. دین دے ہیو نتھنگ، دے ول ہیو ٹو لک ٹوورڈ پاکستان. لاجسٹکس، گندم، آٹا، چینی، فرٹیلائزر، اس کے بعد افغان ٹریڈ، راجن، فروٹ، جب کچھ سارا کچھ ڈپینڈنٹ ہمارے پر ہے.
علاج کے لیے ادھر آتے ہیں, تعلیم کے لیے ادھر آتے ہیں, کاروبار کے لیے ادھر آتے ہیں. دے ول ہیو لاٹ آف پرابلم. افغان ریفیوجی چلے جائیں گے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آٹومیٹکلی ان کی لائنس پاکستان سے بنتی ہے. یہ انڈین صرف پاکستان دشمنی مارکیٹ میں جوتے کھانے کے بعد یہ چاہتے تھے کہ ایک اور یہ پاکستان کو ایک اور فرنٹ کھولے, لیکن وہاں بھی ان کو منہ کالا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ. حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑا اہم تجزیہ پیش کیا ہے. احتشام صاحب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. آئی ایم ایف نے NFC ایوارڈ میں تبدیلی کی تجویز دے دی ہے, جس پر وفاق نے صوبوں کا اجلاس 18 نومبر کو طلب کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق 11ویں NFC ایوارڈ میں محاصل کی تقسیم کا فارمولہ بدلنے کی تیاری ہے, جس میں فیڈرل کا حصہ بڑھانے اور صوبوں کا کوٹا کم کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے. اس وقت آبادی کے لحاظ سے صوبوں کو 82% کوٹا مل رہا ہے, مگر ذرائع کے مطابق اب کارکردگی, ٹیکس نیٹ اور جنگلات جیسے عوامل پر نیا فارمولہ تیار کیا جائے گا. لیکن کیا صوبے اس پر واقعی راضی ہوں گے؟ کیا یہ اس فارمولے سے معاشی استحکام ممکن ہوگا؟ اسی پر بات کریں. ملحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے خبر اور تجزیہ دونوں لیتے ہیں. احتشام صاحب, یہ ابھی چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ IMF کے بعد کے کہنے پر یہ جو اب NFC میں کے حوالے سے میٹنگ بلائی جا رہی ہے, اس سے پہلے بھی میٹنگ بلائی گئی تھی نومبر کے آغاز میں, لیکن اب اس کو آگے کر دیا گیا, پش کر دیا گیا. 18 نومبر اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے. کنسنسس ڈیولپ ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں, اور اگر اعتراضات آتے ہیں تو وہ کیا ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر؟ کیا توقعات ہونی چاہیے اس میٹنگ سے ہماری؟ دیکھیں, ہم نا ایک عرصے سے یہ کوشش ہو رہی تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, اور میرا خیال ہے سب جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے اور یہ NFC ایوارڈ ہے, دونوں کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ جس طریقے سے آلموسٹ 60% ریسورسز جو ہے نا, وہ جو اس وقت پریزنٹ ریسورس ڈسٹریبیوشن فارمولہ ہے اس کے تحت صوبوں کو چلے جاتے ہیں, 40% رہ جاتا ہے مرکز کے پاس. اور آپ کو یاد ہوگا حفیظ شیخ صاحب جو وزیر خزانہ تھے, انہوں نے کہا تھا 2010 میں جب یہ ایوارڈ ہوا تھا گوادر میں بھی وہاں پہ موجود تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ صوبے جو ہیں امیر ہو گئے ہیں اور مرکز غریب ہو گیا. تو یہ ون گو میں اب سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی میں نے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا, اور مرکز اور اسٹیبلشمنٹ دنگ رہ گئی تھی. یہ کیا ہوا؟ بہرحال اس وقت انہوں نے اپنے وسائل بڑھا دیے تھے, لیکن اوور دا ایئرز آمنا جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ صوبوں کا جو اپنا کردار ہے, کوئی اپنی ریونیو جنریشن ان کی نہیں ہے, کوئی نئی ریسورس موبلائزیشن نہیں ہے, ٹیکسز انہوں نے نہیں دیے, اور اوپر سے جس کو IMF نے بھی نوٹس کیا کہ یہ دفاع کے معاملے میں, ڈیٹ کے معاملے میں, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک دھلا کنٹریبیوٹ نہیں کرتے. اور جب بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ جی NFC ایوارڈ اس کو ریویو کیا جائے, تو یہ کہتے ہیں جی نہیں کرنا, اور فوراً بات آ جاتی ہے کہ جی یہ تو ہماری آپ کیا کہتے ہیں جو ہمیں جس انداز سے آزادی ملی ہوئی ہے اس کو آپ اس پہ قدغن لگانے جا رہے ہیں. تو اس میرا خیال ہے اس حوالے سے ان کے کنسرن تھے اپنے طور پہ, لیکن اس پہ جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں فیلڈ مارشل نے ملاقات بھی کی تھی پرنٹ صاحب سے, کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ بھی باتیں سامنے آئی تھی. انفارملی تو دونوں صوبے آن بورڈ ہو گئے ہیں, سندھ بھی اور پنجاب بھی. دیکھیں ابھی تو ان کی پیپلز پارٹی کی لیڈر تو کہیں بیان دیتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ اس پہ ہم نہیں اس کو ریویو کریں گے, 18ویں ترمیم ہو یا NFC ایوارڈ ہو, لیکن اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. لیکن اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کو بھی شاید اندازہ ہے, اور پریشر اب IMF کی طرف سے بھی آنا شروع ہو گیا. IMF ظاہر ہے ڈائریکٹلی تو نہیں اس طرح کہہ سکتا, لیکن انہوں نے جس طرح ایگری کیا ہے پاکستان کی اس بات سے, تو اب ظاہر ہے آنے والے ملاقاتوں میں یہ ڈیفینیٹلی یہ مسئلہ جو ہے نا حل کیا جائے گا. اور یہ ایک بہت بڑا بوجھ بن گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے. ہم نا یہ موجودہ NFC ایوارڈ جو ہے نا, یہ فارمولہ ریسورس ڈسٹریبیوشن اگر تبدیل نہیں ہوتا تو مشکلات پاکستان کی بہت بڑھ جائیں گی. وجہ ایک اور بڑی بتائی جاتی ہے کہ فیڈرل لیول پہ بھی کہتے ہیں کہ نئی ریسورس موبلائزیشن نہیں ہو رہی, ٹیکسز پورے نہیں مل رہے, سارے سیگمنٹ آف سوسائٹی ٹیکس نہیں دے رہے. اور ابھی دیکھنے زراعت کے معاملے میں 2 صوبے پیچھے چلے گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہم انکم ٹیکس نہیں لگائیں گے, اور آپ نے دیکھا پہلے پنجاب نے, پھر سندھ نے کہا وہی جو 45% تھا انہوں نے کہا نہیں جی 15% پہ بحال کر دیا. وہ ایک علیحدہ ناراضگی, اطلاعات آ رہی ہیں کہ IMF جو ہے اس پہ ناراض بھی ہے, اور اگلی میٹنگ میں وہ ٹف ٹائم دے گا کہ آپ اس سے کیسے پیچھے ہٹ گئے. اور اگلا ہمیں جو نئی قسط ملنی ہے اس حوالے سے, تیسری قسط وہ شاید ہمیں یہ جو ہمارا 3 سال کا معاہدہ $7 بلین کی, شاید اس میں اتنی آسانی کے ساتھ بھی ملے گی. اب سوال یہ کہ کیا اس وقت ہماری جو صوبوں کی صورتحال ہے وہ اس پہ کیا موقف اختیار کریں گے. دیکھیں ہم نا اب جو اندر سے اطلاعات آ رہی ہیں یہ کہ اس وقت جو ہے نا وہ یہاں وہاں سے آ سکتی ہے جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ایک جو دیکھیں پنجاب تو آن بورڈ ہے,
ہاں پنجاب نے تو اب جس کو کہنا چاہیے کہ اس طرح بالکل جس طرح پہلے بات آتی تھی اب وہ تو مان گئے. شہباز شریف صاحب نے کہا جاتا ہے انہوں نے تو ایشورنس دے دیا کہ جی ہماری طرف سے کوئی ایسے ریزسٹنس نہیں آئے گی. اور اسی طرح صوبہ کی اپنا ہماری جو مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر وہ بھی انڈائریکٹلی یہی کہہ رہی ہیں کہ جی ٹھیک ہے اگر یہ ملک و قوم کے لیے یہ ضروری ہے تو ہم ضرور کریں گے اس کے لیے. سندھ سے جو ہے نا وہ جس پبلک کی حد تک تو آمنا جو اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں وہ تو اتنے جس کو کہتے ہیں حوصلہ افزا نہیں ہے مرکز کی سپورٹ میں, لیکن لگتا ہے کہ ایونچولی جو ہے نا ان کو یہ کرنا پڑے گا. تو اب بہت ساری چیزیں جو تبدیل ہوں گی, اس میں NFC ایوارڈ بھی تبدیل ہوگا. اور اس میں جو زیادہ میری اس حوالے سے بڑی خبر ہے آمنا وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ 27ویں 8ویں ترمیم ہے نا اپنا ترمیم آئینی ترمیم, یہ نومبر کے مہینے میں جو ہے نا یہ کسی وقت بھی آ جائے گی اور اس کے لیے اسپیڈ ورک کر لیا گیا. اور اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا NFC ایوارڈ کا معاملہ بھی اور کچھ اور چیزیں بھی جو ہے نا وہ فائنلائز ہو جائیں گی. تو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کا اس وقت تو پورا فوکس ہے کہ ہم نے اس کو NFC ایوارڈ کو ریویو کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے کہ جو ہم نے 60% ریسورسز دیے ہیں ان کو کم کریں گے اور اوپر سے ان کو کہا جائے گا کہ جی بتائیں آپ انڈرٹیکنگ دیں صوبے کہ آپ اپنے محاصل جو ہے نا وہ ریونیو اور ٹیکسز کیوں نہیں بڑھاتے. اب ان کے لیے تو آمنا کہا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا انسینٹیو مل گیا, لفظ یوز کیا گیا کہ انسینٹیو ان کو مل گیا کہ جی ہم نے تو اپنی ریسورس موبلائزیشن نہیں کرنی اس لیے کہ ہمیں تو مرکز سے دھڑا دھڑ پیسہ مل جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں سیاسی جماعتیں اس کے علاوہ اوور اینڈ ابو بھی پریشرائز ڈال کے ایٹ ٹائم جو ہے نا وہ اپنے MNAs MPs کے نام پہ فنڈ جو ہے نا وہ ایڈیشنل بھی لیتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے وقت آ گیا اس کو ریویو کرنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے نا اس کو ریویو نہ کیا گیا تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی. اور سو از یہ آپ کا جو 7واں ایوارڈ جو اس وقت پرانا چل رہا ہے 2010 سے, اس کو اب 8ویں ایوارڈ میں جب لایا جائے گا تو یہ ساری تبدیلیاں لائی جائیں گی. تو میرا خیال ہے جہاں IMF کے دباؤ کی آمنا جہاں ضرورت ہے, ہم نے دیکھا سیاسی جماعتیں یا سیاسی حکومتیں وہ نہیں کچھ کر پاتی تو وہ پھر ان کو کروانا پڑتا ہے. اور یہی آپ نے دیکھا زرعی انکم ٹیکس کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا اتنی دفعہ دباؤ ڈالا گیا لیکن الٹیمیٹلی جب انہوں نے IMF نے اس کو ایک شرط کا حصہ بنا دی, ایک کنڈیشن لگا دی ایک بڑی اس کے اوپر, تو پھر انہوں نے لیجسلیشن کی تھی اور کہا تھا کہ جی موجودہ سال کے جنوری کے مہینے سے جو کہ اب ختم ہو رہا ہے اس کو لاگو کریں گے, تو ابھی تک نہیں لاگو کیا. تو ایک دباؤ تو بڑا شدید ان کے اوپر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صوبے بیہیو کریں گے اپنے طور پہ, پیسے کا صحیح استعمال, یا صرف فوکس یہی ہے کہ الیکشن جیتنا ہے اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ نئے نئے شروع کرنے ہیں اور MNAs MPs کو پیسہ دلوانا ہے. تو میرا خیال ہے وہ اس حوالے سے اب اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے نا وہ تکڑی ہو گئی ہے کہ یہ بزنس ایز یوزول نہیں چلے گا. تو نتیجتاً مجھے لگتا ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی اور اس کے بعد میرا خیال ہے بڑا مشکل ہو جائے گا کسی صوبے کو اس کو اپوز کرنا. جی بالکل ایسا ہی ہے. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت سارے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ احتشام صاحب فار یور تھورو انالیسس. آپ نے اس پہ بڑا انسائٹفل تجزیہ اپنا پیش کیا. موونگ آن ٹو آور نیکسٹ اسٹوری وچ از فرام بنگلہ دیش, جہاں پر ایک بار پھر سیاسی ہلچل شروع ہو چکی ہے. نوبیل انعام یافتہ محمد یونس کی عبوری حکومت فروری 2026 میں الیکشنز کرانے کی تیاریوں میں مصروف ہے, جبکہ انڈیا فرار ہونے والی معزول وزیر اعظم حسینہ واجد نے آئندہ عام انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے. حسینہ واجد نے کہا ہے کہ وہ ایسی حکومت کے تحت واپس نہیں آئیں گی جو عوامی لیگ کو انتخابات سے باہر رکھے. عوام پر گولی چلانے اور پرتشدد واقعات میں ملوث ہونے کی وجہ سے بنگلہ دیشی الیکشن کمیشن عوامی لیگ کی رجسٹریشن معطل اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا چکا ہے. اب کیا آگے منظرنامہ ہوگا, اسی پر بات کرنے کا حمید گل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, چیئرمین جوانان پاکستان. ملکی اور غیر ملکی خبروں پر بڑی گہری نظر ان کی. تھینک یو سو مچ. عبداللہ صاحب, یہ جو عوامی لیگ کے سپورٹرز ہیں, ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ حسینہ واجد کی پارٹی کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ اگر ان کو الیکشن سے باہر رکھا جاتا ہے تو فروری 2026 کے جو انتخابات ہوں گے اس کے بعد جو ملکی استحکام ہے, سیاسی استحکام ہو یا انٹرنل جو اسٹیبلٹی ہے, وہ متاثر ہو سکتی ہے کافی حد تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. اصل میں یہ جو بائیکاٹ کا اعلان ہے یہ اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ شیخ حسینہ جو ہیں وہ الیکشن کے اندر جانا نہیں چاہ رہی, بلکہ اصلی مسئلہ جو ہے کچھ اور ہے. 13 تاریخ کو ان کے اوپر 13 نومبر کو جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ ان کا جرم ثابت ہو جائے گا اور ان کو سزا ہونے والی ہے, ایسا جو ہے وہ دکھنے میں آ رہا ہے. دوسری جانب جو بات اہم ہے وہ ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے جو دا ہیگ کے اندر موجود ہے, انہوں نے جو ہے باقاعدہ ان کو اور ان کی پارٹی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے اور بتایا ہے کہ جی ان کی وجہ سے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق 14 سال لوگوں کو جو ہے براہ راست جو ہے
گولیاں ماری گئیں اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کا استحصال کیا گیا. اب کرپشن کے اندر یہ ملوث ہیں, اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جو ہے نت نئے بہانے بنا رہے ہیں. اپنے جس جگہ سے ان کی خاک اٹھی تھی وہاں خمیر پہنچ چکا ہے. اگرتلہ سے یہ سازش شروع ہوئی تھی اور اگرتلہ میں ہی پہنچ گئی, اور عوام کا تو یہ عالم ہے کہ اس ٹائم پہ عوام ان کو جوتے مار رہے ہیں اصل میں. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے شیخ مجیب کے مجسموں کو گرا کے اور دھان منڈی میں اس کے گھر کو آگ لگا کے اس کے پورے جو ہے جتنے ان کے ریمینز تھے ان کو مٹا دیا, اور ایکچولی لوگوں نے یورینیٹ کیا. مجھے بڑا افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے شیخ مجیب کے مجسموں کے اوپر یہ تصاویر موجود ہیں. تو یہ لوگوں کا ہیٹریڈ ہے ایک ایسے رجیم کے لیے, ایک ایسے جو, اور جیسے محمد یونس صاحب نے کہا جو نوبل انعام یافتہ ہیں, تو انہوں نے یہ بڑا بولا کہ ہم ایک دفعہ دوبارہ جو ہے ایک یہ آزادی تھی اصل میں, جو دوسری آزادی ہمیں ملی ہے کہ یہ ہمیں شیخ حسینہ اور اس کی باقیات اور اس نظریے سے آزادی ملی ہے. اب اس کے اندر جو ہے عوامی لیگ جو ہے وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہی, اور ان کے جتنے بھی لیڈرشپ ہے ان کے خلاف مقدمات ہیں. عدالت نے اور حکومت نے ان کو بلایا ہے, وہ عدالت فیس نہیں کرنا چاہتی. عدالت نے باقاعدہ ریٹرن لکھ کے بھیجا ہے کہ آپ جو ہے عدالت میں آئیں اور اپنے اوپر عائد جو جرائم ہیں ان کا سامنا کریں. تو شیخ حسینہ کے اندر جو ہے وہ اتنا حسن موجود نہیں ہے کہ وہ سچائی کا سامنا کر سکے. اسی وجہ سے ہندوستان میں جا کے پناہ لی بھی ہے, اور اس کے تمام ویزے جو مغرب کے اندر لگے ہوئے تھے پہلے وہ کینسل ہو گئے, اس کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ کینسل ہو گئے, اور برطانیہ نے اس کو آنے سے منع کر دیا. یہ آپ اندازہ کریں, اگر یہ اتنی اچھی ہوتی تو آج اپنے ملک کے لوگ اس کے لیے باہر کیوں نہ نکلتے, کیوں دم دبا کے بھاگنا پڑا, یہ بات ہے. اب جو اس کے اندر جو پارٹیاں جو سامنے نظر آ رہی ہیں, آپ دیکھیں کہ یہ بائیکاٹ کا اعلان کر رہے ہیں. تو بائیکاٹ تو جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی تھی اس نے 2024 کے الیکشن کا جو ہے بائیکاٹ کیا تھا, اور اس ٹائم پہ تو ان کو بائیکاٹ کا خیال نہیں آیا. اس ٹائم پہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ جی عوام کی ایک بہت بڑی جو کہ رائیولری پارٹی ہے بنیادی طور پہ جو عوامی لیگ کی. دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جماعت اسلامی ہے جس کا ایک دفعہ پھر وہاں میرے خیال میں توتی بول رہا ہے, اور تیسری جانب جو ہے وہ نیشنل سٹیزنز پارٹی ہے جو کہ نوجوانوں نے اپنی بنائی ہے, NCP, اور یہ جو ہے وہ پاپولر جماعتیں ہیں. اب نوجوان نسل جو ہے وہ تو شیخ حسینہ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے. وہ تو پاکستان آپ دیکھ لیجئے 14 اگست کو کس طریقے سے پاکستان کے جھنڈے بکے, جتنے پاکستان میں بکے الحمدللہ اتنے ہی بنگلہ دیش میں بکے. اور اب جو اس طریقے سے ہمارے جنرل ساحر شمشاد مرزا کو جو جوائنٹ چیف ہیں اپنے بنگلہ دیش کے کامیاب دورے کے بعد جس طریقے سے ان کے اندر گریٹر بنگلہ دیش کا نقشہ پیش کیا گیا ان کو, یہ کتنی میرے خیال میں قائد کی روح کو جو ہے وہ ایک تقویت ملی ہوگی, خوشی محسوس ہوئی ہوگی کہ قائد کی قوم جو ہے 2 ممالک میں رہ رہی ہے لیکن قوم تو قائد کی ہے. تو دنیا نے یہ ثابت کر دیا, بنگلہ دیش نے یہ ثابت کر دیا, اور اس کی قوم نے ثابت کر دیا. ان کا جو کلیم ہے کہ جب یہ الیکشنز ہوں گے اور ہمارا ووٹر اسے بائے گا تو اس کا انٹرنیشنلی قبولیت نہیں ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کلیم میں کوئی وہ نہیں ہے, ویٹیج نہیں ہے, اور ساتھ ساتھ کریڈیبلٹی پہ سوالات کیا اٹھیں گے اگر ان کی پارٹی کے بغیر الیکشنز اس بار ہوتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں اٹھیں گے. ویسے اٹھانے والے تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز کے اوپر اعتراض اٹھا سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کیونکہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر معاملہ ہے. ان کو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے, اس کے اندر کہا گیا کہ ان کے احکامات کے اوپر یہ سارا ہوا. اور پھر اس کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو ان کے پاس ثبوت اور شواہد ہیں وہ بنگلہ دیش پولیس نے باقاعدہ فورینزک کی رپورٹس کے ساتھ, انٹرنیشنل فورینزک رپورٹس کے ساتھ جو ہے وہ پیش کی ہوئی ہیں عدالت کے اندر, اور وہ فون کالز ہیں جس میں براہ راست گولی چلانے کا حکم جو ہے کوئی اور نہیں بلکہ شیخ حسینہ جو ہے اور ان کی جو پارٹی کے کرتا دھرتا تھے وہ دے رہے تھے. تو اس وجہ سے عوامی لیگ کا جو اس جنازہ ہے وہ بڑی دھوم دھام سے نکل چکا ہے. اب اس کے اندر یہ اپنے جرائم کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے 13 تاریخ کو ان کو جو ہے سزا ہونی ہے, اور 13 تاریخ کی سزا سے پہلے انہوں نے ایک نیا جو ہے وہ ڈرامہ بھارت کی منشا کے عین مطابق جو ہے وہ رچایا ہے. بھارت کا بھی منہ کالا ہوا, شیخ حسینہ اور اس کی جماعت کا بھی منہ وہاں کالا ہوا. اور اس سزا کے بعد سر, اس سزا کے بعد آپ ملک میں کچھ کیا بگڑتے ہوئے حالات تو نہیں دیکھ رہے کہ یہ بھی جو سمجھتے ہیں کہ ان کا ووٹر سپورٹر جو ہے وہ باہر نکلے گا, بڑے کوئی پروٹیسٹ ہوں گے, اس طرح کے معاملات بنیں گے, اسٹیبلٹی کو لے کے بڑے کوشچنز ریز کیے جا رہے ہیں؟
میرے خیال میں جو میں نے بنگلہ دیش میں اپنے دوستوں سے اور احباب سے بات کی ہے ان لوگوں کے مطابق تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ لوگ پہلی دفعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہم الیکشن میں حصہ لیں گے اور بھرپور لیں گے، اور یہ ایک غیر جانبدار الیکشن ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی محمد یونس صاحب بڑے میرے خیال میں نیک اور شریف آدمی ہیں، بڑی کریڈیبلٹی ہے، پوری قوم کی دھڑکن ہے وہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور عوامی لیگ کے اندر اگر اتنا دم خم ہوتا تو آج عوامی لیگ کا ڈنکا وہاں بج رہا ہوتا، آج شیخ حسینہ جو ہے ملک چھوڑ کے راہ فرار نہ اختیار کرتی بلکہ آ کے مقدمات کا سامنا کرتی۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ 100 بندہ نہیں ہے جانے والا عدالت کے اندر، تو اس وجہ سے وہ واپس نہیں آتی۔ اگر انہوں نے واپس آنا ہوتا تو وہ آئیں، عدالت کا سامنا کریں، مقدمات کا سامنا کریں، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کو جھوٹا ثابت کریں، فورینسک رپورٹ جو پولیس کی ہے اس کو غلط ثابت کریں، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو غلط ثابت کریں، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہی۔ یہ صرف ایک بہانہ ہے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کا۔ تو وہ وہاں پہ بیٹھ کے ان حالات کا سامنا کر کے اور وہاں آ کے کنٹیسٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ عبداللہ حمید گل صاحب فار یور ٹائم، آپ نے بڑا اہم تجزیہ اس پر پیش کیا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ویلکم بیک۔ کچھ بات کریں گے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے۔ اب عملی خطرات میں تبدیل ہونے لگی ہے یہ موسمیاتی تبدیلیاں۔ این ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق اس سال بارشیں معمول سے کم اور درجہ حرارت کم تر رہنے کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں برف باری بھی معمول سے کم ہوگی۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ خشک موسم اور کم بارشیں فصلوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں، جبکہ سردیوں کا آغاز دسمبر کے بجائے جنوری کے آخر میں متوقع ہے۔ بلوچستان کے 12 اضلاع میں خشک سالی کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ دوسری جانب بھارت کی جانب سے دریائے سندھ کے پانی کے بہاؤ پر کنٹرول کی اطلاعات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بھارت اپنے ڈیمز کے ذریعے پانی کا بہاؤ روکنے یا کم کرنے کی ٹیکنیکل صلاحیت رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صورتحال برقرار رہی تو پاکستان کی زراعت اور معیشت کا کیا آگے منظرنامہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ تیاریاں اس حوالے سے کیا کی جا رہی ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے عرفان علی کاٹھیا صاحب ڈی جی پی ڈی ایم اے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ عرفان صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ پروونشل اینڈ ڈسٹرکٹ لیول پر ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم کی صورتحال بننے جا رہی ہے، کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے کی جانب سے، کیونکہ اوبیسلی آپ لوگوں کی کوپریشن سے ہی معاملات آگے چلیں گے؟ ایسے حالات میں یوزلی کیا تیاریاں کی جاتی ہیں؟ کیا افیکٹس آ سکتے ہیں اس کے جب بارشیں کم ہوں گی ونٹرز میں، اور ونٹرز بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ لیٹ سٹارٹ ہوں گی، اس کی ریزن بھی کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ اور اس وقت آپ کے علم میں یہ ہے کہ پنجاب نے ریسنٹلی اپنی ہسٹری کا سب سے بڑا سیلاب جو ہے اس کو ابھی گزارا، اور اسٹل وی آر ان دا پروسیس آف گیونگ دا کمپنسیشن وچ از اگین جو پنجاب میں سیلاب کی تاریخ ہے اس کا سب سے بڑا کمپنسیشن پیکج جو ہے وہ ہم اس وقت ہاف وے تھرو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اوور آل جو کلائمیٹک پیٹرنز ہیں ان کو بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ ابھی ہم اپنے پنجاب کی اوور آل فلڈ ہسٹری کا سب سے بڑا سیلاب گزارا، اور ساتھ ہی اس کے ایک ماہ بعد اس وقت پانی کی اوور آل جو فراہمی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کے ہمیں چیلنجز درپیش ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت آپ دیکھیں کہ کرنٹلی اسموگ اپنی جگہ ایک پھر کلائمیٹک پیٹرنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسموگ یہ ایک پنجاب اور لاہور کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے، اور پھر اگلے جو 2 ماہ ہیں اس میں ابھی خاص طور پہ نومبر میں کوئی ویدر سسٹم اس طرح کا نہیں ہے کہ کوئی بارش سے آ کے چیزیں اور خاص طور پہ اسموگ میں کوئی ہمیں فرق پڑے گا۔ تو اس کے لیے اگر فلڈز کی بات کریں تو اس کے لیے تو گورنمنٹ آف پنجاب نے چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز کے اوپر پوسٹ فلڈ ایک میٹیگیشن پلان کہ اگلے سال خدا نخواستہ ہم ان چیزوں سے نبرد آزما ہو سکیں، اور اس کے لیے ہم اپنا ایک ریزیلینس اور اڈیپٹیشن جو ہے اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ نے پوری طرح سے کام شروع کر دیا ہے۔ لیکن یہ بالکل جیسے آپ نے کہا سردی کا آغاز وہ اب لیٹ ہونے کے چانسز ہیں، نومبر سارا اسموگ میں گزرے گا، اور اسی طرح اس طرح کے جو کلائمیٹک ایشوز ہیں ان سے نہ صرف پاکستان بلکہ پنجاب وہ پوری طرح سے افیکٹ بھی ہو رہا ہے۔ اور اس کے لیے اب اگر عملی اقدامات کی بات ہے تو پھر اگین مجھے ہیزرڈ اسپیسیفک آپ سے چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہوں گی کہ اگر
स्मॉग की बात है तो स्मॉग पे अब पिछले 2 साल में जितना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने काम किया ये सबके सामने है, लेकिन ये कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है कि चंद मेयर्स हमने ली और उसका आगे 2 से 4 माह में उसका कोई असर नजर आना शुरू हुआ। आप देखें कि इसके तमाम अगर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को अगर हम मद्देनजर रखें तो वो व्हीकुलर एमिशन जो कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, उसके बाद स्टबल बर्निंग है, इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं, ये सारी चीज़ों को साइमल्टेनियसली पैरेलल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस वक्त इनको देख रही है। आपने देखा कि व्हीकुलर एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थ्रू आउट पंजाब और ख़ास तौर पे लाहौर में इस वक्त आप देखें हर ज़िले में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ओवरऑल नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे जो प्राइवेट सेक्टर में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो बाइक्स हों वो गाड़ियाँ हों उनको प्रमोट किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक जो ये कैब सिस्टम है उबर करीम की तरह वो भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ इंट्रोड्यूस करवा रही है। तो ये वो सारे इस तरह जो दूसरा स्टबल बर्निंग का इशू था उसमें भी बिलियंस ऑफ रुपीस का पैकेज जो है वो किसानों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, जिसमें बेतहाशा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं कि जो किसानों को इस तरफ राग़िब करती हैं कि इंस्टेड ऑफ टॉर्चिंग देयर स्टबल्स उनको आग लगाने की बजाय वो इन इम्प्लीमेंट्स को एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स को यूज़ करते हुए ज़मीन की जो प्लोइंग है और अगली फसल की तैयारी है वो आग लगाने के बगैर करें। तो ये वो सारे मेयर्स हैं जिनका ज़रूर असर अगले आने वाले चंद सालों में ये गवर्नमेंट ऑफ ना सिर्फ पंजाब बल्कि ओवरऑल मुल्क के लिए भी होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म आगे इसरात होंगे और इनके नताइज निकलेंगे। अच्छा ये कहिएगा अभी जो अभी हम लेट बात करें विंटर्स की, इसमें एक तो बारिशें जब कम होती हैं तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये कहिएगा कि इस बार टेम्परेचर क्या इस बार, क्योंकि खबरें ये भी थी कि लानीना इफेक्ट होगा, सर्दियां इस बार हम देखें कोल्डेस्ट विंटर्स हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे, क्या ऐसा ही कुछ होने जा रहा है? नहीं, ये आपने देखा कि इस पे पीएमडी जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनका एक रिबटल इस चीज़ में आया कि इस तरह का कोई कोल्डेस्ट जो विंटर्स है ऐसी कोई बात हकीकत पे मबनी नहीं है। और अगर आप देखें कि अभी तक तो विंटर्स को प्रॉपरली हम वेलकम ही नहीं कर सके, हम ऑलमोस्ट नवंबर में दाखिल हो चुके हुए हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा लेट विंटर्स की बिल्कुल, और ख़ास तौर पे यहाँ पंजाब में तो स्मॉग से इस वक्त भी आप देखें ऐसा कोई सर्दी का वो एक फील ही नहीं है। तो नवंबर सारे में कोई बड़ा वेदर सिस्टम नहीं है जिसमें कोई बारिश का इम्कानात भी नहीं है, तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी एक चैलेंज रहेगा पंजाब के लिए पूरा नवंबर, और ओवरऑल भी कोई सिचुएशन जाकर दिसंबर में फिर कोई बारिश का सिलसिला शुरू होगा तो कोई मौसम खुशगवार राइट जी। थैंक यू सो मच इरफान अली काठिया साहब। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, जिसकी तरक्की को जब इंसान ने एक नए दौर का आगाज़ कहा तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि यही जहानत एक दिन इंसान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी। दुनिया के ताकतवर तरीन दिमाग जो कल तक मसनूई जहानत के खालिक कहलाते थे, आज उसी से खौफजदा होकर ज़मीन के नीचे छुपने की तैयारियां कर रहे हैं। खबर यह है कि फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग ने हवाई में 1400 एकड़ पर फैला एक कंपाउंड बनाया है, जिसके बीचों बीच एक खुफिया बंकर है जो मुकम्मल तौर पर खुद कफील, खुद मुख्तार और दुनिया से कटा हुआ बंकर है। 6 फीट ऊंची दीवारों के अंदर ये बंकर बिजली, खुराक और पानी के अपने इंतजामात रखता है। इसी तरह लिंक्डइन के को फाउंडर रीड हॉफमैन और कई दीगर टेक्नोलॉजी लेजेंड्स भी ज़ेरे ज़मीन पनाहगाहों की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। सवाल ये है कि क्या ये सब किसी आने वाली जंग, माहौलियाती तबाही या फिर मसनूई जहानत की बगावत से बचने की कोशिश है? कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि इंसान आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI के दहाने पर खड़ा है, जो AI से एक कदम आगे है। ये वो लम्हा होगा नाजरीन जब मशीनें इंसानों की तरह सोचने और फैसले करने लगेंगी, और शायद इसी लम्हे से AI के खालिक खुद खौफजदा हैं। ओपन AI के सरबराह के मुताबिक ये तब्दीली 5 साल नहीं बल्कि किसी भी वक्त आ सकती है। ये वो दौर होगा जब जहानत इंसान के काबू से बाहर हो जाएगी और दुनिया के फैसले इंसान नहीं मशीनें करेंगी। सवाल सिर्फ इतना है कि जब इंसान को ये सब कुछ मालूम है
تو پھر کیوں انسان اپنی ہی تباہی کا سامان تیار کر رہا ہے؟ اس خبر کے حوالے سے کامنٹ سیکشن میں جا کے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. ہمیں پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.